अस्सलाम वालेकुम गाइस। मैं हूं मोहम्मद और आप देख रहे हैं मोहम्मद व्लॉग्स। आज जिस टॉपिक पे मुझे बात करनी है वो है जॉब चांसेस वैकेंसीज इन टर्की इन इस्तांबुल। ठीक है ना। अ, और यहाँ पे आना चाहिए नहीं आना चाहिए, फ़ायदा है नुकसान है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो पहले आ जाते हैं कि तुर्की में कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं जो आप कर सकते हैं अगर आप स्टूडेंट हैं या अगर आप जॉबलेस हैं, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस किसी भी चीज़ का है या नहीं भी है। ठीक है ना। तो कौन सी जॉब्स आपके लिए सूटेबल हैं यहाँ पे और कौन सी अवेलेबल हैं, सूटेबल नहीं अवेलेबल हैं। तो उनमें से पहले आ जाती है, मैंने सारी लिख के रखी हैं, टेक्सटाइल में। ठीक है ना। टेक्सटाइल में आपने कुछ भी, आप बिल्कुल अनपढ़ हो, जाहिल हो, ठीक है ना, फिर भी टेक्सटाइल में आपको बहुत सारी जॉब्स मिल जाएंगी। उसमें आप एज ए हेल्पर काम कर सकते हो, आप एज अ मास्टर जैसे कारीगर बोलते हैं बहैसियत कारीगर काम कर सकते हैं। ठीक है ना। उसके बाद है होटल्स एंड रेस्टोरेंट, उसमें आपके काफ़ी चांसेस हैं जो अ, आपको काम मिल जाए। ठीक है ना। उसके बाद है बल्दिया, जो इनका इदारा है। जो बल्दिया की मैं बात करूँ बहैसियत पाकिस्तान, यहाँ की बल्दिया जो होती है ना, हर डिस्ट्रिक्ट की, हर ज़िले की, वो रोड, रास्ते, सड़कें, उनका कचरा, उनकी डेकोरेशन, उनकी ब्यूटिफिकेशन से लेकर मस्जिदों तक जो है ना, वो ज़िम्मेदारी बल्दिया वालों के पास है। तो उनमें भी काफ़ी जॉब्स होती हैं और वो दिहाड़ी पे जो है ना बंदे हायर करते हैं, उनको काम काम अलॉट करते हैं। ठीक है ना। ये मेहनत मजदूरी वाला काम होता है। ठीक है ना। उसके बाद होता है मॉल्स, ब्रांड्स, शॉपिंग, जो शॉपिंग मॉल हैं या बड़े ब्रांड हैं, वहाँ पे जॉब्स की काफ़ी अच्छे चांसेस हैं। उसके बाद आ जाते हैं जो, अगर आप पाकिस्तान में रह रहे हैं और आपकी जो सैलरी है, आप किसी भी बैंक में काम कर रहे हैं, एज अ फार्मासिस्ट काम कर रहे हैं, एज अ कोई टेलर काम कर रहे हैं, या कोई भी मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, या कहीं ऑफिस में कोई अच्छी जॉब कर रहे हैं, और वहाँ आपकी जो सैलरी है वो अगर फॉर सपोज़ 15-20 हज़ार से लेकर अगर आपकी 40 हज़ार तक भी सैलरी है ना, तो आपको फ़ौरन यहाँ के लिए अप्लाई करना चाहिए। और दुबई के लिए, चाइना के लिए, या कुछ दूसरे कंट्रीज़ के लिए क्यों नहीं। ठीक है ना। उसका जवाब ये है कि यहाँ पे नेशनलिटी के चांसेस काफ़ी बहुत अच्छे हैं। ठीक है ना। उसके अलावा आप बहुत कम पैसों में जो आप सिर्फ एक महीने की सैलरी से भी निकाल सकते हैं, टीआरसी जिसे बोलते हैं, जो शॉर्ट टर्म रेजिडेंसी होती है, उस पे आप रहें और उसमें आप इंशाल्लाह, मतलब एक महीने की जो सैलरी है ना, उससे आप सारा अपना ख़र्चा जो भी आपने टीआरसी पे किया है, या और तुर्की पहुंचने तक जो भी आप ख़र्चा करेंगे, वो आपका 1.5-2 महीने में सारा बाहर निकल जाएगा। ठीक है ना। तो ये जॉब्स हैं। और तुर्किश लोगों की जो आदत है वो, और टेक्सटाइल की मैं बात करता चलूँ तो ये पाकिस्तान भी एक टेक्सटाइल कंट्री है, उसमें शुमार होता है, और ये तुर्की भी। और इसकी जो क्वालिटी है ना, वो इंतहाई अमेजिंग है, इंतहाई अमेजिंग और बहुत खूबसूरत है। क्योंकि इनके अपने तकरीबन कपड़ों के कोई 15 से 20 ब्रांड हैं। जैसे पाकिस्तान में है आउटफिटर है, ब्रेक आउट है, और गुल अहमद जिसको आप जानते होंगे, आइडियाज़ है, निशात है। ऐसे इनके अपने कोई 15 से 20 ब्रांड हैं, जिनकी ब्रांचेस ना सिर्फ तुर्की में है बल्कि यूरोप तक फैली हुई हैं। ठीक है ना। यूरोप तक फैली हुई हैं। उसमें कुछ LCW जो ब्रांड है, एक्सीलेंट ब्रांड है। ठीक है ना। उसके बाद डिफेक्टो है, मावी है, कॉटन है, कॉटन जिसको बोलते हैं, ये बोलते हैं उनको कॉटन, कॉटन है। तो इस तरह से इनके अपने ब्रांड ही बहुत हैं यहाँ पे। तो टेक्सटाइल में एक्सीलेंट चांसेस हैं।
اس کے علاوہ سگریٹ کی کمپنیاں ہیں، پرفیومز بنتے ہیں، ان میں ان کی فیکٹریز ہیں. تو جابس کے حوالے سے نا یہ کنٹری بہت بیسٹ ہے، کیونکہ چیپ بھی بہت ہے. ٹھیک ہے نا، آپ کم سیلری آپ کو کم بھی ہوگی نا، لیکن آپ یہاں پہ ایسا سمجھے تقریباً لگژری لائف جی سکتے ہیں یہاں پہ. ٹھیک ہے نا. فار سپوز آپ پاکستان میں فروٹ کے دام دیکھیں، ویجیٹیبلز کے دیکھیں، یہاں تک کہ آلو پیاز اور دال کے ریٹ دیکھیں. ابھی جو کرنٹ ہے یہ 2021 کا دسمبر چل رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اس تک کا دام دیکھیں. اور میں آپ کو یہاں پہ سیب کے جو دام بتاؤں نا، 3 روپے 3.5 روپے کلو ملتا ہے یہاں پہ سیب، ایپل. ٹھیک ہے نا. انار جو پاکستان میں 250 300 400 ایپل اور اس کا انار کا کوئی تھوڑا 19-20 کا فرق ہے. انار یہاں پہ ملتا ہے 5 روپے کا. ٹھیک ہے نا. اور ایسے مطلب پاکستان کے یہاں پہ پاکستان میں جو آپ سبزی افورڈ کرتے ہیں نا، اسی داموں میں آپ یہاں پہ فروٹ افورڈ کرو گے، جس میں یہ انگور آ گئے 7 روپے کلو. ٹھیک ہے نا. کلو کی بات کر رہا ہوں. اور کیلے کے جو ہیں تقریباً 8 سے 11 تک کلو کے حساب سے کلو ملتا ہے. یہاں پہ ڈزنز کے حساب سے نہیں ملتا. ٹھیک ہے. فار سپوز آپ کی سیلری پاکستان میں اگر 15-20 ہزار سے لے کر 40 ہزار تک ہے نا، تو لازمی آپ کو ٹرکی کے لیے ٹرکی کے ویزا کے لیے نا اپلائی کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. نیا پاکستان، نئے ڈریمز، پرانا پاکستان بہت ٹائم ضائع ہو گیا، بہت ٹائم ضائع ہو گیا. ٹھیک ہے نا. آپ کے پاس ڈگری ہے نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. دونوں صورتوں میں آپ کو کم سے کم ایک ٹرائی مارنی چاہیے یہاں کے لیے. ٹھیک ہے نا. یہاں پہ میں یہ کہہ سکتا ہوں، ٹھیک ہے نا، کم سیلری ہوگی، زیادہ ہوگی، کم ہوگی، تو وہ ود ان 3 منتھس یہاں پہ سیلری ہے نا وہ امپروو کر دیتے ہیں. اس کا صرف ایک ہی شرط ہے کہ آپ کو اسٹرگل ہے نا، محنت، جفا کشی اور ایمانداری کے ساتھ، لگن کے ساتھ اگر آپ کام کرتے رہیں گے کسی بھی کمپنی میں، کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں، کسی بھی آرگنائزیشن میں، تو انشاءاللہ یہ ترکی جو ہے نا، ترکش لوگ ہیں نا، یہ نہ کسی ذات کو دیکھتے ہیں، نہ کسی مذہب کو دیکھتے ہیں، نہ کسی قومیت کو دیکھتے ہیں. آپ افغان ہو، پاکستانی ہو، سیرین ہو، جاپانی ہو یا کچھ بھی ہو. ٹھیک ہے نا. اگر آپ کی پرفارمنس اچھی ہے، آپ کا ورک اچھا ہے، تو یہ بس اس کے میں کیا کہوں کہ اس کے فین ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس کے مرید بن جاتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ ترکی میں پاؤں رکھتے ہی آپ کو جاب مل سکتی ہے. ٹھیک ہے نا. میں یہ کہہ سکتا ہوں، لیکن اس کا ایک الگ سے شرط یہ ہے کہ آپ کی یہاں پہ دور کی قریب کی دوستوں یاروں سے تھوڑی لنک ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا. کیونکہ فار سپوز میں جس کمپنی میں ہوں، میرا جو باس ہے، میرا جو سپروائزر ہے، وہ مذاق میں مجھے کہہ چکا ہے کہ یار بندے بلاؤ، بندے چاہیے. ٹھیک ہے نا. اس کا سبب یہ نہیں ہے کہ میں اچھا ہوں یا وغیرہ وغیرہ، کیونکہ پاکستانی جو بھی یہاں پہ میں نے دیکھے ہیں، ابھی جس کمپنی میں ہوں وہاں پہ صرف میں ایک پاکستانی ہوں، دوسرے سارے ترکش لوگ ہیں، ترکش گرلز ہیں، ترکش بوائز ہیں، اولڈ ایج ہیں، ینگ ہیں. ٹھیک ہے نا. تو پاکستانیوں کی یہاں پہ پرفارمنس اوورآل سارے ترکی میں، استنبول میں بہت بیسٹ ہے. کہیں بھی شکایت نہیں ملی ہے ان کو، نہ ملے گی. ٹھیک ہے نا. کیونکہ یہ کام بہت ذمہ داری سے، بہت ریسپانسبلٹی کام کرتے ہیں. سو جس کمپنی میں ہوں، میرا باس مذاق میں مجھ سے 2-3 بار بول چکا ہے کہ یار آپ بندے منگواؤ. ٹھیک ہے نا. بندے چاہیے. سو پرفارمنس جو ہے نا، اسی پہ ہی آپ آگے جاتے ہو. اسٹرگل کرتے ہو، محنت کرتے ہو، لگن کے ساتھ کام کرتے ہو، تو آپ آگے جاتے ہو. اور مزے کی اور اچھی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ تقریباً سب کمپنیز میں جو ٹائمنگ ہے وہ تقریباً 9 سے 10، زیادہ سے زیادہ 11 گھنٹے کی جو ہے نا وہ ٹائمنگ ہے، جس میں اوور ٹائم بھی انکلوڈ ہے. ٹھیک ہے نا. جب آپ کو باس کہتا ہے یا سپروائزر کہتا ہے کہ کل آنا ہے یا آج 2 گھنٹے زیادہ کام کرنا ہے،
تو وہ اوور ٹائم بھی اس میں انکلوڈ ہوتا ہے. لیکن جو اچھی بات یہ ہے کہ تقریباً ہر جگہ نا لنچ ہے نا وہ کمپنی کی طرف سے ہوتا ہے اور بہت زبردست لنچ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. آپ کو ایک ٹرے دی جاتی ہے جس میں ڈفرینٹ ڈیلی کے حساب سے ڈفرینٹ کھانے ہوتے ہیں، سوپ ہوتے ہیں، شوربے ہوتے ہیں، اور جو فروٹ ہوتے ہیں نا، ایپل ہو گیا یا اورنج ہو گیا، یہ بھی اس میں انکلوڈ ہوتے ہیں. اور کھانے کا جو بریک ہے نا وہ 45 سے 1 گھنٹہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ 2 بریک ہوتے ہیں 15 منٹ کے چائے کے، جو 10 بجے ہوتے ہیں تقریباً ہر جگہ. 10 بجے، 9 بجے، 10 بجے ہوتے ہیں، اور شام کو 4 بجے ہوتے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت پلس پوائنٹ ہے کہ کہیں بھی آپ جائیں تو کسی بھی کمپنی میں جائیں، دن کا جو کھانا ہوتا ہے اور اوور ٹائم جب لگتا ہے تو بھی کھانا کمپنی کی طرف سے ہوتا ہے. اور ترکش جو لوگ ہیں نا، ان میں کام کرنے کے حوالے سے کوئی حجاب، کوئی شرمندگی، کوئی ڈیگریڈ، کوئی ایسی کوئی چیز اس میں نہیں ہوتی کہ یہ کام اچھا ہے یا برا ہے. وہ کام کو پسند کرنے والے اور خود کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. فار سپوز میرا جو سپروائزر ہے اس کا بیٹا کالج میں پڑھتا ہے، اور جب اس 3 دن 4 دن جب اس کو چھٹی ہوتی ہے، 2 دن 3 دن، تو وہ ہمارے اس کمپنی میں کام کرنے آتا ہے. اور آپ یقین کریں، کمپنی میں آنے کے بعد پھر وہ ایک ورکر ہے، ایک امپلائی ہے. کوئی بیٹا نہیں ہے سپروائزر کا، کوئی رشتہ دار ہے، ریلیٹو، کچھ بھی ایسا نہیں ہے. وہ اس کا جو ابو ہے، جو میرا باس بھی ہے اور سپروائزر بھی ہے، وہ سب کو ایکولی ایک ہی طریقے سے کام لیتا ہے. کوئی نہیں کہ یار یہ میرا بیٹا ہے، اس کو مناسب کام دوں یا کوئی ریلیکس والا کام دوں، ایسا بالکل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. ویسا ہی کام کرتا ہے جیسے سارے ترکی کرتے ہیں، جیسے سارے پاکستانی کرتے ہیں، جیسے سارے سیرین کرتے ہیں. تو ایسا کوئی چانسز نہیں ہوتا. اور دوسرا یہ کہ یہاں پہ ایج کی کوئی لمٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. یقین کریں، میں نے 14-15 سال کے لڑکوں سے لے کر لڑکیوں سے لے کر 15-16 سال کے مطلب ایج سے لے کر میں نے 60-65 ایج تک کے عمر رسیدہ لوگوں کو بھی یہاں کام کرتے دیکھا ہے. ٹھیک ہے نا. اور ینگسٹر کی جو میں نے عموماً دیکھا ہے، ان کے یہ ہوتا ہے کہ اگر فار سپوز ان کو کوئی چیز لینی ہوتی ہے، کوئی ایئرپورٹ لینا ہے، یا کوئی نائکی کا شوز یا ایڈیڈاس کا شوز، یا کوئی بھی ایسی خواہش ان کو پوری کرنی ہوتی ہے، تو وہ 1 دہاڑی 2 دہاڑی یا 2-3 دن کے لیے کسی بھی کمپنی میں چلے جاتے ہیں اور اپنی جو خواہش ہے وہ پوری کر لیتے ہیں. فار سپوز یہاں پہ اچھے سے اچھی بھی کوئی چیز ہے وہ 250-300 سے اوپر نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. کوئی بھی شوز لے لیں، کوئی بھی لیدر کی جیکٹ لے لیں، کوئی بھی جینس لے لیں، 100 سے لے کر 300 تک آپ کو ایکسیلنٹ ہائر کوالٹی کی چیز مل جائے گی. یہ لوگ ایسے ہی کرتے ہیں. جو بھی ینگسٹر آتے ہیں جن کو کسی چیز کا شوق ہے، کسی واچ کا شوق ہے، یا کسی شوز کا شوق ہے، یا کوئی موبائل لینا ہے، اس کے لیے پیسے جوڑنے ہوتے ہیں، تو یہ کسی بھی کمپنی میں چلے جاتے ہیں اور کام کرتے ہیں. اور اس میں کوئی بھی وہ نہیں کہ میں اسٹوڈنٹ ہوں، میرا ابو کمپنی میں ہے، میں ایسا کروں گا. فار سپوز پاکستان میں آپ نے دیکھا ہوگا، کسی بھی کمپنی میں اگر مینیجر کا کوئی سالہ یا کوئی پڑوسی بھی آ جاتا ہے تو وہ عام بندوں کے لیے ایک مینیجر ہی ہوتا ہے کہ یار یہ بندہ جو ہے فلاں سر کا ریلیٹو ہے یا سالہ ہے یا رشتہ دار یا کچھ بھی، تو اس کو نا کام کا بولتے ہوئے بھی بندہ ڈرتا ہے. لیکن یہاں پہ ایسا بالکل نہیں ہے. سو یو شوڈ ٹرائی فار ورک، فار ویزا، فار ٹرکی، استنبول.